हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कंवीनर एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क साहब 20% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट है और कराची में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा है पूरे सिंध में अगर देखा जाए इस वक्त मस्बत रेशो। तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि और लिसानी बुनियादों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे कराची में है? दो बातें हैं शाहजेब, एक तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है और जो 30% का कराची में रेशो आया, ये बहुत सीरियस है। हमने कहा है ना आज बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए सीरियसनेस होनी चाहिए, ऐलानात के साथ इम्प्लीमेंटेशन में भी सीरियसनेस होनी चाहिए। देखिए NCOC ने कहा था जून में कि जुलाई में पहली लहर आनी है। तो आप बताएंगे कि बकरीद और उससे पहले और उसके बाद में SOPs पे कितने अमल हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्या एहतियात की गई है उसमें? आपको ये अंदाज़ा था तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये इंतज़ामात करने थे ना, और फिर इतनी तेज़ी से आना था। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि रोड पे निकलेंगे, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप उनको सज़ा देंगे। आप लोग 12-12 घंटे लाइन में लगे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन आप जहां 1000 लोग हैं वहाँ 100, 110, 120 वैक्सीन अवेलेबल रही हैं शुरू में, तो आप लोगों को टाइम तो देंगे। और फिर कह रहे हैं पुलिस वालों को मौका ना दें कि आपसे रिश्वत लें। आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेंगे इस शहर में? और मसला तो ये होना ही है, अगर इस शहर में पुलिस वालों से लेकर तमाम अफसरान का ताल्लुक इस शहर से नहीं होगा तो इस शहर को जो लोग समझते नहीं है उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे? और आपने नहीं देखा कि मीडिया ने नहीं दिखाया पिछले दिनों भी, पिछले साल भी, कि कराची के एक पुल के एक तरफ की सारी दुकानें खुली हुई थी, दूसरी तरफ बंद थी। कोई वजूहात तो कोई वजाहत तो मैं आपकी का मसला भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मुख्तलिफ इसमें इन्फोर्समेंट का मसला भी हो सकता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लिसानियतें रहती हैं, मगर इसमें ये नहीं है कि लिसानी तफरीक की वजह से ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम हो जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा है कि ये उस जानिब ले जा रहे हैं। अच्छा, मुस्तकिल अगर एक ही लिसानी इकाई अगर हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और मुस्तकिल हो रही हो तो फिर नतीजे लोग इसी तरह अख्ज़ करेंगे ना। चले, मैं नहीं कहता कि आपने इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई इंतज़ामी मामला भी है तो आप ही की नाअहली है ना, आप ही को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा ना। वसाइल भी आपके पास हैं, इख्तियारात भी आपने ले लिए हैं। 18वीं तरमीम जो डेवोल्यूशन के लिए थी, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है, तो आप ही सबकी आपके पास जिम्मेदारी है, तो आप पे इल्ज़ाम लगेगा ना, आपसे ये लोग सवाल करेंगे। शाह साहब आपकी वो कह रहे हैं तो पहले इन्फोर्समेंट आप करा लेते, ज़ाहिर इन्फोर्समेंट नहीं नज़र आ रही थी, SOPs पर पासदारी नहीं नज़र आ रही थी। अब सिंध हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने जो सिम वाली बात की तो उसके बाद दौड़े दौड़े आ रहे हैं कराची के अवाम और वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि अपनी सिम कोई नहीं बंद कराना चाहता, अपना डेटा नहीं कोई ज़ाया करना चाहता। मगर फिर वो MQM कह रही है कि वैक्सीनेशन का उतना इंतज़ाम भी करते हैं, अब लोग आ गए हैं ना, तो सेंटर्स पर इंतज़ाम है ना वैक्सीन अवेलेबल है, वो कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर हैं, मैं बड़ा एहतराम है मुझे इनका। और देखें, हमने ये जो भी एफ़र्ट्स किए या जो भी इक़दामात किए, ये लोगों की बेहतरी के लिए बड़े ही अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, जिनकी वजह से हमें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो सबको बुलाया था, जितने भी पार्लिमानी लीडर हैं, जिसमें MQM के नवीद कमर भाई को भी बुलाया गया था, PTI से भी आए थे, GDA से आए, दीगर जगहों से आए, लेकिन MQM ने उसमें शिरकत नहीं की। हम तो चाहते हैं कि इन SOPs पर अमल कराने में, इन इक़दामात में हमारा हाथ बटाएं। हमने इसी वजह से चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको दावत दी कि आएँ टास्क फोर्स की मीटिंग में। जो आदाद व शुमार हैं, जो इस वक्त कंडीशन है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे शहरी इलाकों की, जिस तरह रेशो बढ़ रहा है, तो वो किसका नुकसान है? अगर कराची की बात की जाती है तो कराची में रहने वालों की ज़िंदगियां बचाना हमारा क्या फ़र्ज़ नहीं है? जब हॉस्पिटल्स में 1 जुलाई तक 300-400 के करीब पेशेंट हों और 30 को 28 तक वो 3000 तक पहुंच जाएं, तो हम क्या करें? जो माहिरीन थे डॉक्टर्स, जो सिंध हुकूमत से वाबस्ता नहीं, वैसे ही आगा खान के, इंडस के, WHO के, दीगर, उन्होंने ये सारी तफसीलात सबको ब्रीफ की कि नागुज़ीर है कि आप ये पाबंदियां लगाएं। और फिर CM साहब ने
پارشل لاک شاہ صاحب مگر پابندیوں سے پہلے وہ پابندی کی جو نوبت آتی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ پہلے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کراتے. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ سب سے کم انفورسمنٹ سندھ اور بلوچستان میں ہوتی ہے اور پھر فوراً لاک ڈاؤن لگانے کی طرف چلی جاتی ہے جس کی وفاق بھی نہیں توثیق کر رہا ہوتا ہے. میں اگر مکمل کر دوں شاہ زیب خان صاحب، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے میڈیا پہ، پرنٹ ہو، نیشنل ہو، سوشل میڈیا ہو، وہاں پہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس سے پہلے جس طرح بقر عید کا ذکر کیا محترم خالد صاحب نے یا دیگر جو دن گزرے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ پابندیاں لگائیں. ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے سیل کرائے، فائن کیے. اس وقت کن کے بیانات آئے تھے؟ خالد بھائی کی طرف سے ان کے دوستوں نے کہا کہ کراچی کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے. یہ کس کا بیان تھا؟ یہ آج ابھی نہیں آیا، اس کے بعد یہ ابھی جو بات ہے اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 10 دن 15 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہمیں ان پر امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اگر آپ اس طرح کا میسج دیں گے تو جو کاروباری حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کیسے اس پر امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ جو معاملہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بار بار شکایت ہے کہ جی سیاست فوراً کرنا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، ان کی یہاں کی قیادت اور آپ لوگ بھی. معاشی قتل عام ہو رہا ہے. جب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا نا، ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، ان کے فیصلوں کی حمایت کی. وفاق نہیں کر رہی تھی اس وقت، لیکن آپ نے فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کے خلاف بات تو نہیں کر رہے اس کی امپلیمنٹیشن پر. اگر سلیکٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد سیریس نہیں ہے نا. یا تو سیریس نہیں ہے یا وہ سیریسنس نہیں ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس کی وضاحت آج تک نہیں کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کے رسپانس پہ کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ پارٹی آپ کی پوری کراچی میں موجود ہے. آپ کا ذاتی آبزرویشن ہے، کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تاجروں سے آپ کو یہ فیڈ بیک آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رپورٹرز بھیجے کراچی میں اکثر جگہ پر یہ انفورسمنٹ ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی. تو یہ آپ کا اپنا اکثر جگہ میں مکمل جگہوں پہ ہونی چاہیے نا. دیکھیے پچھلی دفعہ تاجروں نے نہیں، باقی لوگوں نے بھی، تمام سیاسی جماعتوں نے بتایا کہ کس طرح کچھ جگہ مکمل طور پہ ہر روزانہ کھلی ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ بعض جگہوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوگی، کسی ایک دن نہیں ہو رہی ہوگی نا، یا تسلسل کے ساتھ ایک جگہ پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو اور دوسری جگہ ہو رہی ہو، اور حکومت کو جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، سارے وسائل ہیں، ان کو نہ پتہ لگے ان کی پولیس کیا کر رہی ہے. پوری مارکیٹوں کو کھولنے کے لیے میں مزید الزام در الزام کی بات نہیں کروں گا. ذرا سی تحقیقات کر لیں کہ کراچی کے لوگوں کو کتنا بھگتنا پڑا. ایک تو کاروبار بند اور اس کے اوپر سے رشوتیں دی گئی ہوں. مگر اس وقت یہ اہم مسئلہ میں دوسری بات ہے، میں دوبارہ وضاحت کروں. اگر وینٹیلیٹر آکیوپائیڈ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اموات ہوں گی، وہ بھی کراچی کے عوام کی ہوں گی. میں وضاحت کر دوں کہ اس کی سیریسنس سے ہمیں بالکل بھی دو رائے نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیریس اقدامات ہونے چاہیے. وہ سخت اقدامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ سیریسنس نظر آنی چاہیے نا. پورے کراچی میں ایون ہینڈلڈلی ہونی چاہیے. شاہ صاحب اب لاک ڈاؤن کی نہیں مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی افیکٹونیس ہوتی نہیں ہے. اور پورا کا پورا کراچی پر اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو فائدہ بھی سب کو ہوگا، ورنہ کچھ کراچی کھلا ہوتا ہے، نقصان ایک حصے کا ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پورے پہ آپ انفورسمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اور موقع دیجیے. دیکھیں نیچرل سے سمپل سی بات ہے، آپ بہت ہی اہم ضرورت کی چیزوں کے لیے 4 گھنٹے کے لیے کھولیں گے نا دکان، تو رش بڑھے گا تو کورونا کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں. دنیا بھر میں 24 گھنٹے کھول کر اور کوئی ایسی ٹائمنگ رکھ دی گئی تھی، علاقہ وائز ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا، جتنے کم تعداد میں لوگ جائیں گے، جتنی دیر کھولیں گے اتنی دیر کم تعداد میں لوگ جائیں گے. بات کر لیتا ہوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں آپ تو کیا پالیسی ہوگی؟ جی شاہ صاحب. جی ایک تو میں آپ کے توسط سے ہی خالد مقبول صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں، آن بورڈ آئیں نا. کہیں جہاں اس طرح کی شکایات ہیں مل کے بناتے ہیں نا، پی ٹی آئی بھی اس میں آ جائے، سب مل کر کام کرتے ہیں. ہمیں اکیلے وہ نہیں لینا چاہتے اس کی بات کہ ہم تو اس لیے میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے بلائی تھی کہ سب آن بورڈ ہو کر مل کر کام کریں. اس پہ آ جائیں جہاں اس طرح کی شکایت ہے، بھائی ہمیں حکم کریں، ہم وہاں پہ ازالہ کریں گے اس چیز کا اگر کہیں پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ آن بورڈ آئیے. ٹھیک ہے، ہم آئیں گے، بالکل آئیں گے. اور وہ شکایتیں بھی جو کہ تاجروں کی ہے وہ لے کے آئیں گے کہ وہ کس انداز میں ڈیل کیا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ملک بنایا جا رہا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ جو بے عزتی کی جا رہی ہے، جس طرح ان کو
ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، تاکہ ظاہر کورونا کا معاملہ ایسا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں مگر اس کو اکراس دا بورڈ آپ انفورس کریں اگر آپ نے کرنا ہے، نہ کہ کچھ سلیکٹڈ ایریاز میں ہو، کچھ کھلا نہ ہو، تاکہ اس کی افیکٹونیس بھی نظر آئے اور پھر کراچی کھلتا بھی نظر آئے۔ مگر خل میں اس سے صرف ناؤ کراچی کی ایک شکایت ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی کام کیا اس طریقے سے، نہ بسیں ہیں، نہ دوسرے معاملات ہیں، کچرے کے معاملات ہیں۔ تحریک انصاف وعدہ کرتی رہتی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس دفعہ ہو جائے گا، اس دفعہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کچھ وعدوں پر عمل درآمد کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، یا پھر آپ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کرے اور کراچی کو کچھ ہونا ہی نہیں ہے کام؟ ہاں، دو باتیں، ایک تو یہ کہ وفاقی حکومت صرف یہ کہہ کے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے بعد اختیارات نہیں رہ گئے، بری ذمہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے بھی ہو، بہرحال 14 سیٹیں کسی بھی شہر نے اتنی بڑی ان کو، یا تو آپ 3 سال سے دلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہاں، اس دفعہ جو اعلانات ہوئے ہیں، کم سے کم میں اس حد تک بات کروں گا، اس دفعہ کے بجٹ میں وہ شاید مشرف صاحب کے بعد کسی بھی بجٹ کے لحاظ سے سب سے اہم بجٹ ہے۔ میں نے اس دفعہ دورہ کیا ہے تو جو نالوں کی صفائی کا کام ہے وہ کم سے کم شروع تو ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا کام تھوڑا بڑھا ہے، وہ فنڈ جو MQM نے مانگے تھے وہ پائپ لائن میں تو آ گئے ہیں، اگر نہیں ہوئے میرے خیال آنے والے 2-3 مہینے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ شہر تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوا ہے، لیکن دیکھیے یہ بیچ میں ہمارے جب میئر صاحب تھے تو سارے لوگ الزامات لگا رہے تھے، جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، لاہور کے میئر نے نہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا، پنجاب کے جو کچھ پشاور میں ہو رہا ہے وہ وہاں کے میئر کا نام کوئی نہیں جانتا، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے۔ یہاں کے وزیر اعلیٰ کے لیے کراچی اتنی اجنبی جگہ کیوں ہے جو کہ ان کے بجٹ میں 95% دیتا ہے؟ ان سے تو بات کر رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ابھی کراچی ظاہر جب پنجاب میں حکومت دیکھیں تو میئر بھی ان کا تھا، تحریک انصاف کے تو میئر کر دیا کے پی میں، یہاں پر اب MQM کا میئر آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی، اور آپ دونوں کے اختلافات آپس میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اختیارات نہیں مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ایسا PTI کو ووٹ ملا ہے، اس پر آپ بھی کہتے ہیں کام نہیں کر رہے اور کام ہوتا نظر بھی نہیں ہے، تو کراچی کرے کیا؟ کراچی تو پھنس گیا بیچ میں۔ دو باتیں ہیں نا، آپ دنیا بھر کے ہر مہذب معاشرے میں کہاں سے ووٹ پڑا اس کی اہمیت تھوڑی ہے، کہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ میں اگر پانی کا ٹیکس دے رہا ہوں تو میرے گھر میں پانی آنا چاہیے، کراچی ٹیکس نہیں دے رہا ہے کیا؟ صفائی کے کچرے کے پر ٹیکس نہیں دے رہا ہے کراچی روڈوں کے بننے کے ٹیکس نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ کون سا سوال ہے کہ کون جیتا ہے، کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ٹیکس دے رہا ہے جو شخص ٹیکس دے رہا ہے، اس کے دہلیز تک وہ انتظامات ہونے چاہیے جس چیز کا ٹیکس دے رہا ہے۔ اگر پانی کا ٹیکس دے رہا ہے اس کے گھر میں پانی دے، میئر کے پاس پانی کے اختیارات ہیں جناب، وزیر اعلیٰ اور بلدیات کا وزیر اس کے پاس ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ۔ کچرا اٹھانے پہ تو کراچی کی میئر کی FIR کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا ہے۔ آپ کیسے میئر صاحب سے توقع رکھ رہے ہیں؟ آپ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ ٹیکس خرچ کر رہے ہیں اور کراچی کا کچرا نہیں اٹھا رہا، تو آپ سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ میئر سے کیوں نہیں کیا جائے گا؟ میں شاہ صاحب یہ اب اہم بات ہے، پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے ہی کارکنوں کو کہا کہ ہمیں کراچی کی اونرشپ لینی پڑے گی۔ یہ کہنے کی ضرورت انہیں اس لیے پیش آئی کہ پیپلز پارٹی نہیں لیتی اونرشپ، اگر ووٹ آپ کو اس طرح نہیں ملتا ہے، ٹیکس تو ملتا ہے نا حکومت چلانے کے لیے، وفاق کو بھی آپ کو بھی، تو کراچی کا جو حال ہو گیا ہے، وفاقی حکومت کے جو وعدے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے، بجٹ میں لوکیشن بھی ہے، آپ کے اوپر آتا ہے کہ بہت برا حال ہے کراچی کا، سندھ حکومت کا، خود بلاول کو کہنا پڑ رہا ہے اونرشپ لیں۔ دیکھیں بلاول صاحب نے جو بات کی کہ مزید یہاں پہ کام ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ MPA MNA تو ہمارے نہیں ہیں، UC کے چیئرمین اور کونسلر بھی نہیں ہیں، وہاں بھی اربوں روپے کے پروجیکٹ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ کورنگی میں تو ہمارا کوئی UC کا چیئرمین نہیں ہے، وہاں انڈر پاس بنے، اوور ہیڈ برج بنے، انفراسٹرکچر کی اسکیمیں دیں جو حالیہ دنوں میں افتتاح ہوئے ہیں، اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹ میں۔ تو یہ ایک الزام کی حد تک ہے۔ میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے انتہائی محترم خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ جو PSDP آیا ہے وہاں پہ کیوں بات نہیں کی گئی کہ دیگر صوبے جو وہ بھی میرے صوبے ہیں، اگر وہاں پہ کام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا سندھ کا یا چلے کراچی کی بات کی جا رہی ہے تو جب معیشت میں حصہ ہے تو پورے ملک کی معیشت میں کراچی کا حصہ ہے، تو کراچی کے لیے کتنی اسکیمیں رکھی گئی PSDP میں؟ آئے میں دکھاتا ہوں کہ سندھ نے ان تمام مسائل کے باوجود کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں ملتی، اس دفعہ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 1000 بلین کے قریب ہماری پروجیکٹ ہے، جس میں 91 کروڑ ارب جو ہیں 91 بلین کی ایلوکیشنز ہیں صرف اس سال کی،
جو یہ رواں سال میں جو کام ہو رہے ہیں مگر شاہ صاحب اسے بنے گا کیا؟ ہمارے ایلوکیشن بھی کرتے ہیں آپ، اعلان بھی کر دیتے ہیں، مشرف بنے گا کیا اسے ملے گا کیا؟ مطلب اعلان اور ایلوکیشن تو آپ کرتے رہے نا، بسوں کی بھی سڑکوں کی بھی، پھر ہوتا کیا ہے؟ کچرا صاف کرنے کی بھی، ڈیسلینیشن کی بھی، پانی کی بھی، ہوتا کیا ہے؟ سن لیں سر، سن لیں، دیکھیں جتنے روڈ یہاں پہ انفراسٹرکچر بنا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اب جا کے پورے کراچی کے تمام اضلاع کے کانٹریکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کر نہیں رہے تھے نا. ایم کیو ایم کی ڈی ایم سیز تھیں 2-3، وہ ایگریمنٹ نہیں کر رہی تھیں. ایسٹ والوں نے کیا، وہاں کچھ بہتر حالات تھے، ساؤتھ والوں نے کیا، بعد میں ویسٹ نے کیا، اب جاتے ہوئے کورنگی اور سینٹرل نے کیا ہے، تو اب وہاں پہ بھی کام شروع ہوگا. اور سالڈ ویسٹ کو اب بنایا گیا ہے کہ کراچی کے ہیڈ اور ہوں گے، اور جو انتظامات ہم کر رہے ہیں، دیکھیں جو وہاں پہ خالد بھائی بات نہیں کرتے، جب پی ٹی آئی نے الیکٹڈ لوگوں کو پنجاب میں گھر بھیج دیا، اسلام آباد کا میئر ان کا نہیں تھا، بھیج دیا. ہم نے تو میئر صاحب کو، ہمارے اوپر بھی پریشر پڑا کہ کراچی کا میئر آپ کا نہیں ہے، پی ٹی آئی والے بھیج رہے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومت پنجاب کی، آپ کی بھیج دیں. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ اپنا ٹینیور پورا کریں. ابھی جو بات ہو رہی تھی، بھائی 3 نالوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، جو کے ایم سی کے ہی 44 نالوں میں سے 3 نالوں پہ این ڈی اے میں کام کر رہا ہے، 41 پہ ہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایم سیز کے 400 سے زیادہ نالوں کی صفائی ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اگر میں خالد بھائی سے کہوں گا کہ ایک دفعہ یہ تھوڑا موازنہ کر لیں کہ اتنے زیادہ پیسے ہم میئر صاحب کو دیتے تھے سالانہ ان نالوں کی صفائی کے لیے جو صرف کے ایم سی کے ہوتے تھے، اس دفعہ جو ہم نے اپنے طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرایا ہے اس کا موازنہ کر لیں. اگر ہم زیادہ اخراجات کر کے اور کم صفائی کر دیں تو ہمیں سزا دیں. اگر ان کے جو اس وقت کے میئر تھے ہمیشہ پیسے بھی زیادہ لیتے تھے اور صفائی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی یہ کریں. یہ ہیڈ ہے، یہ پارٹی کے ہیڈ ہے بھائی، کنوینئر ہے، یہ جواب دیں کراچی کے لوگوں کو، ان سے پوچھیں نا میئر صاحب سے. جی 2 باتیں. اگر اب آپ 30 سال کا کراچی نکالیں، کراچی میں جتنا بھی ہوا اور جیسا بھی ہوا ہے انہی ادوار میں ہوا ہے جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی رہا ہے. پہلی بات، سارے پروجیکٹ اٹھا لیں آپ، پانی کے بڑے سارے پروجیکٹ اٹھا لیں. آپ نے نہیں پوچھا کہ 11 سال میں ان کے پاس انہوں نے کتنی بسیں دی ہیں، کیوں نہیں دی ہیں، کتنے لگا دیے آپ نے؟ اربوں روپے. اب ہزاروں کے 3 ہزار ارب کراچی دیتا ہے. آپ اگر اس میں سے اگر 50 ارب لگا رہے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی میں، آپ احسان جتا رہے ہیں. کوئی حساب کتاب لے گا یا نہیں لے گا؟ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے شاہ صاحب، کتنے شرم کی بات ہے کوئی کراچی کو یہ کہے، کیونکہ 30 سال سے آپ کا جو ووٹ ڈالنے کا سمت تھی وہ کیونکہ درست نہیں تھی. آپ کسی قومی جماعت کو کیونکہ ووٹ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سال تو کسی نہ کسی طرح سے قومی دھارے کو لایا گیا نا کراچی میں، پھر بھی کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جناب آرٹیکل 140A سے متصادم ایک بلدیاتی نظام دیا گیا تھا، پھر میئر سے کیسے پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے سارے اختیارات تو اپنے پاس لے لیے تھے. آپ کے پاس جو اختیارات آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے. کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتے، کسی بھی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتے. دیکھیے ہر معاشرے میں کسی نہ کسی انداز میں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کو کہتے ہیں از اے بائی پروڈکٹ آف ڈیولپمنٹ، لیکن انہوں نے کر دیا ہے ڈیولپمنٹ از دی بائی پروڈکٹ آف کرپشن ان سندھ. اور مگر جو تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کے آپ الائز ہیں، کیونکہ ظاہر سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اتحادی بھی رہتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی اتحادی رہتے ہیں. جی انہوں نے کیا ڈیلیور کر دیا جو پرومس آپ سے کیے تھے 3 سال میں نے آپ سے کہا کہ اس سال میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنا کراچی کا حق تھا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. ہم نے جو آخری میں کہا تھا کہ منیمم کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے یہ اقدامات ہونے چاہیے، وہ اس دفعہ کے بجٹ میں اعلان ہوئے ہیں. ہم 2-3 مہینے اور انتظار کریں گے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کس حد تک ہوتا ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا کام کیوں رکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کی زمین میں صوبائی حکومت سب سے بڑی رکاوٹ اس نے ڈالی ہوئی ہے. وہ زمین کا مسئلہ آ رہا تھا، نہ خریدنے دی جا رہی تھی، نہ اس کو وہ جو ایویشن کی زمین ہے نہ اس کو تبدیل کر کے وفاقی وزارت تعلیم کو دی جا رہی ہے. تو یہ ساری رکاوٹ ہے نا، کسی بھی ایک دن پروگرام کر لیں. شاہ صاحب اگر پیپلز پارٹی نے رائز کرنا ہے آگے نیشنل لیول پر دوبارہ، اگر صرف سندھ کی حکومت نہیں بنانی ہے
تو پھر آپ کو کراچی کو بہتر نہیں کرنا پڑے گا؟ کراچی کا جب حالانکہ بزدار صاحب کی کوئی بہت زیادہ اچھی گورننس نہیں ہے، مگر پھر بھی کراچی لاہور سے بہت ہی پیچھے ہے، شہباز شریف صاحب کے زمانے میں تو بہت ہی پیچھے تھا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ کراچی اگر پیچھے رہے گا دوسرے شہروں سے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو ایک بہتر متبادل کے طور پر پیش کریں گے کہ جی ہمیں مرکز میں حکومت چاہیے؟ جی بالکل، کراچی میں بہت بہتری لائے ہیں اور مزید لائیں گے. میں نے تو بھائی کو منصف بنا کے کمپلین درج کرائی تھی میئر صاحب کے خلاف، بھائی تو مصنف ہو گئے. میں نے تو منصف کیا تھا، میں تو اپیل لے کے گیا ہوں کہ وہ بلائیں مجھے بھی بلائیں، لیکن دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں کہ خالد بھائی کم از کم وفاق سے جو ایشوز ہیں، جو حصہ ہے، اس پر ضرور بات کریں، ہم پر تنقید کریں ہماری سر آنکھوں پہ، جو مرضی ہمیں کہیں، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہاں وفاق کو ضرور کہیں. پھر سینسس سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ جو اصل معاملہ ہے سینسس کا، جس پہ سب کا ہمارا آبجیکشن ہے، آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ لڑ رہی ہے. شاہ صاحب میں سینسس سے پوچھ لیتا ہوں، میں یہ سب نے کمپرومائز کر لیا ہے. میں سینسس والی بات پوچھ لیتا ہوں، مگر بسوں کا بتا دیں آپ. مؤدبانہ طور پر میں بھائی کے آگے بات آپ نے اتنی دفعہ کہا ہے کراچی کے عوام کو بتا دیں کہ یہ بسیں کب آئیں گی کراچی کی سڑکوں پر اور کتنی آئیں گی. اس دفعہ فائنل وعدہ کرنا ہے آپ نے. ایک تو آپ کے اتنے سارے کلپس جمع ہو گئے کہ وہ چل نہیں پاتے ایک ساتھ میں. جی بالکل، میں حاضر ہوں. ایک بات ہے کہ جو ابھی ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے، انشاءاللہ دسمبر تک بسز آ جائیں گی. میں صرف ایک بات کروں، آپ کو یاد ہے خانزادہ صاحب کہ جب میاں نواز شریف صاحب آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ گرین لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے، سندھ حکومت جو ہے نااہل ہے، بسیں نہیں لا رہی. یہی بات میرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی جب فرسٹ ٹائم 2018 میں یہاں پہ آئے تو پہلی بریفنگ میں کہا، اور پھر وہ انفراسٹرکچر آج تک کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ بسز بھی بعد میں انہوں نے کہا ہم لائیں گے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے، آنی چاہیے بسز اور دیگر چیزیں. اگر کہیں پہ کوتاہی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ریڈ لائن کا گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے جو ایشین بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہے، اور کراچی کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں وفاق. شاہ صاحب مجھے ریڈ لائن کی ڈیڈ لائن دیجیے آپ. جی ریڈ لائن 2 یا 3 ماہ میں گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے، جس کی ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے ساتھ. یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے ملیر سے شروع ہوگی، یونیورسٹی روڈ اور پورا اس پہ جو جائے گی. آپ ویسے ہی الفاظ کے چناؤ کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو منصف بنایا. منصف آپ جس جگہ بیٹھے ہیں جناب علی، ایم کیو ایم کے میئر نے نا 28 سالہ فاروق ستار نے جنوری 1988 میں حلف اٹھایا تھا، اور ہم نے اگست سپٹمبر تک پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. سوال کیجئے نا کیوں نہیں لگا؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. وہ سوورن گارنٹی جو دی جانی تھی نہیں دی گئی. پنجاب نے تو بہت بعد میں نام سنا ہے یہ میٹرو بس کا. مصطفیٰ کمال کے دور میں 6 روٹس پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے قرضہ منظور کر لیا تھا، فیزیبلٹی منظور ہو گئی تھی. پھر زرداری صاحب آ گئے. آپ پوچھئے نا کہ کیوں سیورن اچھا پھر حکومت کے ساتھ گرین لائن نہیں چلا پاتے، مردم شماری پر بھی آپ مان جاتے ہیں، مگر یہ اعتراض کرتے ہیں. پہلی بات انہوں نے گرین بس کی. پنجاب میں جو میٹرو بس ہے اس میں وزیر اعظم نے فنڈ دیا ہے یا سارا کا سارا وزیر اعلیٰ نے کیا ہے؟ جو وہاں ٹرین چل رہی ہے وزیر اعلیٰ نے کی ہے، وزیر اعظم نے، وفاق نے سپورٹ کی ہے. جو کچھ پشاور میں ہو رہا ہے وزیر اعظم نے کی ہے یا وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے؟ یہاں کے وزیر اعلیٰ کو تو کہنا چاہیے تھا بھئی آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کراچی اتنا کر کے دے رہا ہے کہ اس کو تو ہم سونے کی یہاں پہ ٹرین چلا سکتے ہیں. تو آپ کیوں کہنا وزیر اعظم نے نہیں دیا؟ یہ تو ہم نے آپ سے مایوس ہو کر پچھلے دور میں شاہد خاقان عباسی کے دور میں یہ گرین لائن کا افتتاح کروایا تھا اور آغاز کروایا تھا. ان کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. یہ 18ویں ترمیم میں اجازت نہیں ہے وفاق کو کرنے کی، لیکن ہم نے کہا تھا گنجائش نکالیں، کوئی طریقہ نکالیں، جس کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا یہ فنڈ دیا کیسا جائے. ہم رکاوٹ ڈالے تھے کہ اگر آپ نے سندھ گورنمنٹ کو دے دیا اس کا فنڈ تو وہ تو پھر پھنس جائے گا، پھر وہ ضائع ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں حکومتیں، آپ کی وفاقی حکومت آپ کے ساتھ اور سندھ حکومت کراچی کے لیے ہمیں کام کرتی نظر آئے. جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوتے نظر